बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरा रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर मेहदी हूँ, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। साथ पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खासतौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरी इस जिहाद में। नाज़रीन, आज 15 फरवरी 2026 है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3:45 बजे हैं दोपहर के टोरंटो कनाडा में। और खान साहब की सेहत और जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है उसके मुतालिक एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है, बड़े गौर से सुनिएगा। आज जो मैंने ये ग्राफिक आपके सामने लगाई है उसके अंदर एक चौथा आइटम डाला है ऊपर, जिसमें खान साहब की बीनाई, आईसाइट का लॉस, मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो मैंने लोगों से पता किया है, ये तकरीबन 30 दिन से है। आज हम बैठे हैं 15 फरवरी में। 15 जनवरी की बात है, इसलिए कि खान साहब को 24 को ले जाया गया था पिम्स अस्पताल के अंदर, जो कि हमें पता चला बाद में 29 तारीख को बताया। तारर ने उससे पहले एक जर्नलिस्ट ने भी ये बात की थी। तो अंदाजा है कि 30 दिन हुए हैं खान साहब को अपनी बीनाई खोए हुए, और आज उसके मुतालिक कुछ और भी खबरें आई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत गौर से ये देखना है। जो क्लैरिटी से चीज आ रही है वो है 4 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान को बचाने का। सबसे पहले खान साहब की आज़ादी, कौस सेहत और उनकी आज़ादी। दूसरा है आसिम मुनीर को फांसी लटकाना, और उसके साथ जितने और लोग हैं जिन्होंने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, उनको भी हमने सजा देनी है। जिसको फांसी मिलनी है उसको फांसी देंगे, सबका एहतसाब होगा तमाम का, और उसके बाद हम पाकिस्तान की तामीर नौ करेंगे। ये 4 नुकाती एजेंडा, इससे आप हटिएगा नहीं। बाकी कहीं भी आपको कोई किधर ले जाए, कोई किधर ले जाए, ये आपके सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा है। खान साहब की रिहाई, खान साहब की सेहत, आसिम मुनीर को हटा के उसको फांसी लटकाना, पूरी इनके लोगों की सबकी अकाउंटेबिलिटी करके और पाकिस्तान की तामीर नौ करनी है। और ये जो मैं बार बार दिखाता हूं ना कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की अफसोसनाक दास्तान 1951 से लेकर 2026 से तक, एक इदारा, फौज, 2 खानदान, शरीफ और भुट्टो सरदारी, ये है जी मजमुआ पाकिस्तान की तारीख का। और ये आपके सामने है पाकिस्तान की मुस्तकबिल, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का जिंदा रहना, वो जुड़ी हुई है खान साहब की रिहाई से और खान साहब की सेहत से। तो इसलिए ये बार बार जो मैं ये चीज सामने लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ कि लोग अपना प्लीज एजेंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर रखें, किसी चीज में मत आए, किसी चक्कर में मत आए। मैं खान साहब की जो सेहत के मुतालिक कुछ जो बातें करना चाह रहा था वो ये है कि अब लेटेस्ट जो हमारे पास खबर आई है कि खान साहब की 1 घंटे की एग्जामिनेशन हुई है, अडियाला जेल में हुई है। और ये एग्जामिनेशन जो है इसकी जो हमारे पास खबर आई है, वो जो ज्यादा डिटेल्ड मुफस्सल खबर आई है, वो आई है मेहर बुखारी ने एक ट्वीट की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो उसके बाद मैं और जाता हूँ, जो कि एक मैंने भी सुबह ट्वीट की थी कि जी डॉक्टर अमजद का एक ऑडियो मुझे भी मिला था बहुत अलग सुबह। तो खैर, बट इस वक्त जो मेहर बुखारी कहती है कि जी इतवार की दोपहर को इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर, अलशिफा अस्पताल में नहीं, एक स्लिट लैंप और कोई मशीन है, उसके तहत एक बड़ी एम्बुलेंस लाई गई। डॉक्टर आरिफ पिम्स के और नदीम कुरैशी अलशिफा के हैं। उन्होंने उनका मायना किया अडयाला जेल के अंदर। उसके बाद उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को अपनी असेसमेंट दी, जिसके अंदर डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा शामिल हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन किया। और बैरिस्टर गौहर को भी इसका पता है। उनकी जो सूजन है वो कम हो गई है, उनकी थोड़ी जो बीनाई है वो थोड़ी बेहतर हुई है, कोई इस वक्त मेजर खतरा नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन शिफा इंटरनेशनल, वो दूसरा अस्पताल है इस्लामाबाद वाला, जिस पर बार बार अलीमा और खानदान कह रहे हैं कि हमारे भाई को वहां ले जाया जाए, उन्होंने बहुत मोहतात का कहा है। और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ये एक जो डर है, खौफ है कि खान साहब को यहाँ क्यों नहीं लाया जा रहा।
حالانکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو لایا جائے گا، اور یہ بات وہ آڈیو میں ہے کہ جی محسن نقوی نے ان کو فون کیا تھا شفا والوں کو کہ جی ہم خان صاحب کو آپ کے پاس لا رہے ہیں، لیکن شفا والوں نے کہا، ہسپتال جو اسلام آباد والا ہے اس نے کہا کہ بات سنیں، ہم سے آپ نے کوئی غلط بیان نہیں دلوانے، اس لیے کہ ہماری ہسپتال کی ریپوٹیشن بہت خراب ہوگی، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے نہیں بھیجا، لیکن ان کو سٹینڈ بائی رکھا بہت دیر تک، اور اس میں ڈاکٹر عامر اوان بھی شامل تھے، لیکن خان صاحب کو نہیں لے جایا گیا۔ اب کوئی دوائی ہے، مجھے نہیں پتا ان دوائی کیا، لیکن میں بتا رہا ہوں چونکہ یہ بڑی ڈیٹیلڈ میسج ہے، سب لوگ بڑا غور سے سننا چاہتے ہوں۔ آئلیا کوئی ڈوز ہے وہ ان کو دی گئی ہے، دوسری ان کو آئلیا کی ڈوز جو ہے یا انجیکشن ہے یا کیا ہے وہ 25 فروری کو دیا جائے گا، سٹیرائڈز بھی دیے جائیں گے جس سے بہت جلدی جو ہے وہ ہوتی ہے، امپروومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، ان کا خیال ہے کہ ویبسمو کوئی ایک انجیکشن ہے، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے اور زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ سی او پیمز کو، جو پیمز کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ ڈنگر ڈگر دلا جو آیا تھا، اور جو ان کا ریٹینا سوری، اور جو ان کا ریٹینا اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر ندیم قریشی، اس کو بتایا، لیکن جی ان جو ڈاکٹر نے معائنہ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے آئلیا کا انجیکشن لگانا ہے اس وقت تک، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اینجیوگرام کیا ہارٹ کا جو ہے وہ بھی انہوں نے پلان کیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ خان صاحب کو لیزر ٹریٹمنٹ آنکھوں میں دی جائے کہ نہیں۔ خان صاحب کی جو عوام کو خدشات ہیں، بہت ان کو دکھ ہے، غم ہے ان کی خان صاحب کی دائیں آنکھ کی صحت کے متعلق، اور بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شفافیت سے اور بالکل آزادانہ جو میڈیکل اوورسائٹ ہونی چاہیے ان ڈاکٹروں کو دیکھی جائے جو حکومتی کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ جی بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے ان صاحبہ کی جنہوں نے یہ بات کی ہے، مہر بخاری نے۔ اچھا اب میں تھوڑی سی صرف بات کر دوں کہ یہ جو آڈیو آئی تھی میرے پاس، اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو پہلے عادل راجہ نے بھی اس کو کہہ دیا اور انہوں نے خاندان سے پوچھا ہے اور خاندان نے کہا کہ کنفرمڈ ہے یہ اسی طرح ہوا ہے، خان کو جو ہے جی وہاں الشفا ہاسپٹل لے کے جایا گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس ایسی کوئی بات نہیں تھی، خان کو نہیں لے کے جایا گیا، خان کو جو ہے اڈیالہ میں ہے۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں بہت جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں سنسنی خیز بڑا محتاط کرتا ہوں، اگر یہ خبر صحیح ہے جو بڑے خطرے والی ہے، اس کے اندر وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی فلانے ڈاکٹر امجد نے کہا، جو ڈاکٹر امجد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی منیمل آئی لاس ہے، یہ پرماننٹ ہے، یہ واپس ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک بڑی ایک چیز، تو میں اس میں بڑا احتیاط رکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں ذرا چونکہ آئی تھی تو میں نے اس کو پوسٹ کر دیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ خبر صحیح ہے، یہ خبر صحیح ہے، اتنی مس انفارمیشن ہوتی ہے لینے کی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں۔ مہر بخاری جو ہے کاشف عباسی کی بیوی ہیں، بڑے عرصے سے یہ کر رہی ہیں، بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ کو یاد ہوگا ان کا مبشر لقمان کا اور وہ نوٹوریس انٹرویو جو ملک ریاض سے تھا، جنہوں نے اس طرح سیٹ اپ کیا تھا کہ ملک ریاض سے یہ سوال نہیں پوچھنا، وہ نہیں پوچھنا، تو ہیں بھی کوئی خاص ایک نمبر یہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے اور کہا ہے کہ جی اس کے اندر گور بھی ہے، وہ گور بھی 2 نمبر آدمی ہے، تو خیر یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور وہ جو آڈیو ہے اس کے متعلق جو ہے آپ اپنا خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ میرے حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو اٹ از اپ اوکے۔ اب اس کے بعد آپشنز کیا ہیں؟ پہلے تو میں خان صاحب کی فیملی کی بات کر لوں، ان کے پاس آپشنز کیا ہے۔ میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر لکھا تھا کہ خان صاحب کی فیملی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو تھوڑی آبجیکشن آئی کہ ہمیں کون آپ کہہ رہا ہے بلیک میل۔ میں نے کہا جی پلیز وہ ذرا پروگرام دیکھیں، میں نے پروگرام کے اندر یہ کہا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ حرکت مت کریں، شور شرابہ مت کریں، پارٹی جو ہے زیادہ شور شرابہ مت کریں، پارٹی کے لیڈرز کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا دباؤ ہے نا، چلو بلیک میل غلط لگتا، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مت کریں، ہم خان صاحب کو جو ہم کر دیں گے، ہم ان کی جو ہے بڑی اچھی ان کی ہم
हेल्थ का टेक केयर करेंगे, हम बड़ी अच्छी उनकी तीमारदारी करेंगे। तो आप ये कुछ ना करें, अगर करेंगे तो हालात फिर ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो ये मेरा था। लेकिन मैं खान साहब की फैमिली से कहता हूँ, मैं डायरेक्टली कहता हूँ, देखिए जी, खान साहब की फैमिली को सबसे पहले इनको एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। किसके खिलाफ? आसिम मुनीर का बाय नेम, कि जी हम आसिम मुनीर को, इसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट, टॉर्चर का, प्री मेडिटेटेड मर्डर का। बिकॉज जो खान साहब को ये हुआ है, ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ कि एकदम हो गया। खान साहब को ना डायबिटीज है, ना खान साहब को ब्लड प्रेशर है, ना खान साहब को और कोई अंडरलाइंग कंडीशन है। जब अगर नहीं है तो ये एकदम ये हो गया, तो इसका मतलब है ये ब्लड क्लॉटिंग हुई, और ब्लड क्लॉटिंग कुछ अरसे से हो रही होगी। अगर ये अक्टूबर 2025 में खान साहब कहते हैं कि मेरी विजन ब्लर हो रही है, फलाना हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ अरसे से कुछ चीज चल रही थी, काम हो रही थी, कुछ है तीज डाली गई हो। मैं कोई जहर वहर की बात नहीं करता, कोई ऐसी चीज डाली जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई हो और ये इस सिचुएशन तक आ जाए। तो अगर ये बात होगी और ये डॉक्टर्स को नहीं देखने दे रहे, फैमिली के डॉक्टर्स को, डॉक्टर आसिम को नहीं देखने दे रहे, डॉक्टर फैसल को नहीं देखने दे रहे, डॉक्टर नौशरवान बर्की को नहीं देखने दे रहे, जिसके लिए कहा कि जी फैमिली, डॉक्टर उजमा को नहीं देखने दे रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज छुपा रहे हैं, और इसकी इसलिए ये क्रिमिनल कंप्लेंट बनती है। आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें, आपकी वो फाइल करते हैं या नहीं करते, आप टाइप करवाएं, आप लिखें, आप उसको पुलिस में जाके उसको जमा कराएं। जो भी वहां का अडियाला का एसएचओ है वो लेगा नहीं लेगा, एजाज उसकी मर्जी, लेकिन आप करें। आसिम मुनीर को आप उसमें लिखें एज ए क्रिमिनल नंबर 1। उसके बाद शहबाज शरीफ जिसकी हुकूमत है, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जिसका सारा दारोमदार है, जिसकी वजह से ये रोका जा रहा है। उसके बाद मरियम जो कि चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर भी है। उसके बाद सेक्रेटरी इंटीरियर फेडरल, सेक्रेटरी होम पंजाब का, उसके बाद आईजी प्रिजन्स पंजाब, उसके बाद आईजी पुलिस पंजाब, और उसके बाद वहां के जो पुराना सुपरिटेंडेंट अंजुम और नया वाला बेग, इन सब के खिलाफ आपने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। बाकायदा कानूनी तौर पर आप उसको ड्राफ्ट करवाएं, और आप ये कहेंगे जी हम ये करना, वो नहीं करते ना करते, और रिकॉर्ड आ जाए और उसको पब्लिक कर दें। पहले तो ये कर। दूसरा, देखिए ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन लोगों को हम जो है इनका ट्रायल होगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आसिम मुनीर को फांसी लटकाएंगे, बाजवे को फांसी लटकाएंगे, मरियम को लटकाएंगे, शहबाज शरीफ को लटकाएंगे, नवाज शरीफ को लटकाएंगे, बिलावल को लटकाएंगे, जरदारी को लटकाएंगे। और वो बिलावल जरदारी का तो एक और ही चक्कर हो गया कि वो आसिफा कहाँ पैदा हुई, उसको छोड़ दे। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ये खत लिखना। दूसरा, इनको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना है। दूसरा, इनको एक खत लिखना है सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह अरशद शरीफ की वालदा ने लिखा था। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आ गए, नाम आ गए। आपने ऑन रिकॉर्ड नाम डालने हैं। ये तीनों बहनें, मैं इन तीनों बहनों से कहता हूं कि ये मिलके सलमान सफदर या जो भी लॉयर है उनके जरिए ये लेटर ड्राफ्ट करके, उसका चाहे कोई कानूनी जवाज नहीं है, कोई नहीं, ये आपका अखलाकी जवाज है, ये मॉरल जवाज है, ये आपका हक है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप ये खत लिखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को, और जाके रजिस्ट्रार से रिसीव करवाएं। नहीं रिसीव करता, आप कहते हैं जी हमने ये खत पेश किया, उसमें एग्जैक्टली वही लिखें कि जी ये लोग मुजरिम है, हमारे भाई को ये कत्ल करना चाहते हैं, हमारे भाई को इन्होंने टॉर्चर किया है, और ये टॉर्चर उन्होंने रेफर करना है जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रिपोर्टवार है, जिसकी रिपोर्ट थी 12 दिसंबर की, मैं अभी दिखाता हूं। उसके अंदर उन्होंने जो कहा था कि जी खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि उनको सॉलिटरी में, तो ये सारे जिम्मेदार हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, इनह्यूमन है, और ये हम जो है जी चीफ जस्टिस को। तीसरा खत उन्होंने इनको लिखना है, जिनकी मैं आपको ये अब बताता हूँ। ये है जी तीसरे, जिनकी मैं आपकी खिदमत में पेश करता, ये है जी तीसरा, ये ओके। पाकिस्तान, इमरान खान सॉलिटरी कंफाइनमेंट एंड इनह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस मस्ट एंड, यूएन एक्सपर्ट सेज। कब है जी? 12 दिसंबर। ठीक है जी, ये देख लिया आपने, 12/2025। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
آپ لوگوں کو یاد دلانا کہ یہ جو ایلس جل ایڈورڈز ہے وہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو غیر انسانی اور بڑے ہی جس کو کہتے ہیں ایک انڈگنیفائڈ طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے خان صاحب کو، اور ان کو اس قسم کی ذلت آمیز جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے یہ ٹارچر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ میں پاکستان کی اتھارٹیز کو کہتی ہوں کہ خان کی جو کنڈیشنز ہیں، جس طریقے سے انہوں کو رکھا ہے، ان کو بین الاقوامی قواعد اور سٹینڈرڈز کے مطابق رکھا جائے۔ پھر کہتی ہیں انڈیفینٹ سالٹری کنفائنمنٹ، خان صاحب کو ہم نے بتا دیا ہے آپ کو کہ خان صاحب کو کتنی ہوئی ہے جناب، خان صاحب کو سالٹری میں 103 دن ہو گئے، سوچیں آپ 103 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو جو یہ رکھنا ہے یہ بین الاقوامی اقوام متحدہ کے اور بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کے قانون ہیں ان کے خلاف ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ رکھا گیا تو یہ سائیکولوجیکل ٹارچر، نفسیاتی ٹارچر سمجھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا اسی بہت اور کچھ ہے کہ جو ان کو فیملی، ان کے لائر، ان سے سب سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کا جو سیل ہے وہ تو اب سلمان صفدر نے بتا دیا کیسا ہے، اس کی وجہ سے ان کو بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کو الٹی آتی ہے، ویٹ لاس ان کا ہے، اور اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خان صاحب کو اندھا کر دیا گیا۔ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان لوگوں کو نا آئی فار این آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ایک آنکھ لیے ہم 2 آنکھیں لیں گے، اور ایسی لیں گے کہ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکیں گی اس دنیا کو انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کہا جی خان کو طبی امداد جو ہے، میڈیکل جو ایکسپرٹیز نہیں دی گئی، ابھی بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں، بار بار خاندان کہہ رہا ہے۔ تو یہ 12 دسمبر 2025 کی رپورٹ ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ میں اتھارٹیز کو کہتی ہوں کہ خان کو اجازت دی جائے کہ ان کے اپنے معالج جو ہیں، اپنے ڈاکٹر جو ہیں وہ آ کے ملے۔ اب جناب میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی بہنوں کو یہ خط لکھنا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب کی اگر بہنیں نہیں لکھتی کسی وجہ سے، جو بھی ان کی مرضی، مجھے نہیں پتا، تو کم از کم بشرا بی بی کی فیملی کو نا اس قسم کی لکھنی چاہیے۔ بشرا بی بی کی ایک بہن ہے، دبئی میں رہتی ہے، مریم ریاض مٹو، اس کو یہ لکھنا چاہیے، اس کو یہ اپنی بہن کے بہاف پر اس کو یہ لکھنا چاہیے خط، اپنی بہن کے لحاظ سے، عمران خان کے حوالے سے، کہ جی یہ کرمنل کیس جو ہے نا جی، کسی لائر سے کہے کہ جی یہ کرمنل کیس آپ جا کے فائل کریں ان لوگوں کے خلاف، وہ بھی لکھے چیف جسٹس کو کہ جی میری بہن ہے اور عمران خان پرائم منسٹر، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ خط لکھے۔ خان صاحب یہ بھی لکھے ان کو، یونائٹڈ نیشنز کو۔ تیسرے جو کیٹیگری ہے وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں۔ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو ٹویٹوں کے علاوہ اب ان کو جو ایک جو ہے نا سخت کاروائی، میں تنزن نہیں کہہ رہا، پلیز معذرت، لیکن ان کو اب تھوڑا سا بڑھ کے لکھنا ہے، ان کو بھی یہ ایک لمبا چوڑا خط انٹرنیشنل لائر سے ڈرافٹ کر کے، ماشاءاللہ بہت ان کے پاس پیسہ ہے، والدہ بڑی امیر ہیں، خود بھی I'm sure امیر ہوں گے، کام بھی کرتے ہوں گے، پیسہ بھی کماتے ہوں گے، اچھے لائر سے انٹرنیشنل اس قسم کا آپ یہ ڈرافٹ کروائیں، اور آپ پاکستان کے اندر کرمنل جو ہے کروائیں کسی لائر کے تھرو، آپ پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی آپ لکھیں، آپ یونائٹڈ نیشنز کو بھی لکھیں، اور تمام جتنی انٹرنیشنل باڈیز ہیں خان صاحب کے بیٹے ان کو لکھیں۔ کم از کم اگر یہاں پر آ کے احتجاج نہیں کر سکتے، چونکہ ان کو اجازت بیچاروں کو نہیں مل رہی، اور جو بہنیں ہیں وہ بیچاری جو ہیں وہ بھی نہیں اتنا بڑھ چڑھ کر، بیچاری وہ بھی محتاج ہے نا آپ کے اور میرے ہاتھ، ہم نہیں نکل رہے، قوم نہیں نکل رہی، عوام نہیں نکل رہی، وہ بیچاریاں کیا کریں؟ تو لیکن کم از کم وہ یہ خط تو لکھ سکتے۔ اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بشرا بیگم کی جو بہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے، میں ایک بڑی اسپیسیفک ڈائریکشن دے رہا ہوں، اس سے خان شاید رہا نہ ہو،
اور عاصم منیر پھانسی نہیں لٹکے گا آج، لیکن کل ضرور لٹکے گا. یہ جو شواہد ہیں یہی عاصم منیر کو کل پھانسی لٹکوائیں گے، باجوے کو لٹکوائیں گے، فیصل نصیر کو لٹکوائیں گے، مریم کو، نواز کو، شباز کو، زرداری کو، بلاول کو. یہ اس طرح آئیں گے، یہ ساری چیزیں، یہ ایویڈنس بنے گا. یہ بہت. اب جناب میں ایک بڑی لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی جو اکتوبر سے انہوں نے بات کی آنکھوں کی مرض کی، اور آج جناب ہم 15 فروری میں آ کے اس در تک پہنچ گئے کہ ایک ٹیم نے اڈیالہ جا کے ان کو دیکھا اور انجیکشن دیا اور یہ کیا. وہ میں ابھی اس کو پینٹ کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کے اندر کچھ کافی ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت شکوک و شبہات اٹھائیں گی. اور میں نے کچھ لیڈروں سے بات کی، انہوں نے کہا جی ابھی اس کو مت اٹھائیں، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ابھی مت اٹھائیں، ابھی آپ صرف ایک اپیل کریں. اور یہ میں بڑی سینئر لیڈرز ہیں جو کہ جینوئنلی خان کے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی بات کی ہے اور یہ میں آپ تک پہنچا دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جو بھی کہتا ہے کہ لانگ مارچ کرو وہ خان کا دشمن ہے اور پارٹی کا دشمن ہے اور عوام کا دشمن. جو بھی کہتا ہے کہ جی ساری جگہ چھوڑ کے سوابی اکٹھے ہو جاؤ، کہ باقی جہاں جہاں دھرنے دیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک جگہ آ جاؤ، ان جگہوں راستوں کو کھول دو، وہ پی ٹی آئی کا دشمن ہے. اصل پی ٹی آئی کا وہ خان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ فوج کا ٹاؤٹ ہے. یہ پہلے آپ دو باتیں ضرور بتا دیں پلیز، نام نہ لیں لوگوں کے. میں نے کہا نام تو میں لے کتنی دفعہ لے چکا ہوں، تو مطلب انہوں نے نہیں کہا، لیکن میں یہ جو شاہد خٹک اور یہ مینا خان اور یہ شفیع جان اور باقی لوگ جو اب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کے آپ باتوں میں مت آئیں. ان سے کہیں کہ اپنے اپنے ضلعوں میں جائیں، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، وہاں جا کے لوگوں کو متحرک کریں. جہاں آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں آپ کی بیٹھنے کی ضرورت ہے، آپ واپس ہیں. لیکن لیڈرز نے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہماری یوتھ نکلی ہے پارٹی کا، نوجوان پارٹی کا نکلا ہے، ورکر نکلا ہے. پورا ورکر نہیں نکلا، ابھی تو صرف یوتھ ونگ کے لوگ نکلے ہیں، جس کو بڑا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ اعلانیہ کہا کہ جی ہم نے صرف دھرنا دینا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، ہم نے یہ بلاک نہیں کرنا، اس لیے کہ بلاک کریں گے تو پولیس آئے گی، فائرنگ کرے گی، تو کیا فائدہ. یار یہ 2 3 3 دن بلاک کر لیا نا، آئل ٹینکر روک دیے نا، پریشر آ گیا نا، وہ کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن اگر آپ نے 100 جگہ بلاکیجز لگا دیے کے پی میں، 50 جگہ لگا دیے پنڈی میں، 50 جگہ لگا دیے لاہور میں، 50 جگہ لگا دیے کراچی میں، 100 جگہ لگا دیے کراچی، باقی سارے شہروں میں، تو فرق تو پڑے گا نا. اور آپ یہ روز کرتے رہے، روز کرتے ہیں تو کرے گا. کے پی میں تو بہت فرق پڑا. آپ نے آئل ٹینکر روکے ہوئے ہیں، آپ نے، اب تو اور بھی بہت ہوگا. ابھی تو آپ آگے دیکھیں، جس دن انہوں نے ایئرپورٹ بند کر دیے، جس دن انہوں نے ریلوے کے اسٹیشن پہ جاتے والے راستے بند کر دیے، جس دن انہوں نے بس کے اڈے اور ٹرکوں کے اڈوں پر جانے کے لیے راستے بند کر دیے، آپ دیکھیں کتنا پریشر آئے گا اور جوابی کاروائی آئے گی. جوابی کاروائی کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. جوابی کاروائی میں شہادتیں نہیں دینی، ابھی شہادتوں کا دینے کا وقت بعد میں آئے گا جب کھلی جنگ ہوگی، اللہ نہ کرے وہ دن آئے. ابھی آپ نے جیسی باتیں آپ نے وڈرا کرنا. انہوں نے مجھے کہا لیڈر سے، اور میں یہ بات کر کے اور پھر میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پلیز عوام سے اپیل کریں کہ ہم آ رہے ہیں اور دستے آتے جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف لڑائی عمران خان کی انصاف یوتھ ونگ کی تو نہیں ہے نا، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی تو نہیں ہے، جس کو یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سہیل افریدی اور اپنا شاہد خٹک اور مینا خان، اور انہوں نے کہ جی بلکہ جنید خان کو نکالنے کے چکروں میں ہے کہ اس کی جگہ بھی کسی اور کو یہ مینا خان ٹائپ جو ہے یہ بن جائے صدر جو ہے کے پی کا، پی ٹی آئی کا. تو ان کو بھول جائے، چھوڑ دے. میں ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو کس کے پیچھے. میں کہا دیکھو نا، نکال لیے نا آپ لوگوں نے، خود ہی آئے نا، کوئی آپ کو لیڈر کی ضرورت تو نہیں تھی، آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے کہیں نکلے. میں پلیز عوام سے کہتا ہوں جتنے زیادہ نمبروں میں آپ نکلیں گے، اپنا الحاق
ان لوگوں کے ساتھ کریں جو آلریڈی ہیں. ان کو تھوڑا ٹائم دے کہ وہ واپس جائیں, وہ ریسٹ کریں, پھر وہ کھا پی کے اپنا جو ہے باقی سارے حساب کتاب کر کے وہ آئیں, پھر آپ لوگ چلے جائیں, پھر وہ آئیں. ایک تو یہ آپ نے پلیز مدد کرنی ہے کے پی والے, جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پہ, دیکھیں فٹیگ سیٹ ان ہوگی, سردی بھی ہے, کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, وہاں پر باقی جو جگہیں ہیں باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ٹائم دیں کہ وہ آئیں دیں اور یہ جو ہے ایکسچینج ہو. پہلا تو یہ. باقی جو پنجاب کے سے شہر ہیں اور جو سندھ کے اندر شہر ہیں, خاص طور پہ بڑے شہر, آپ لوگ پلیز نوجوان آپ نکلیں. جو ورکرز ہیں ان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن ہے, مجھے پتا ہے, بہت بے دردی سے پولیس ان کو اریسٹ کر رہی ہے, کریک ڈاؤن کر رہی ہے. عوام جب تک نہیں نکلے گی, ہماری جنریشن زی جب تک نہیں نکلے گی, ہمارے 16 سال سے بچے جو ہے 25 سال تک نہیں نکلیں گے. میں نے تو کل 35 کہا تھا, یہ 16 سے 25 سال, یہ 9 سال کی جو ہماری ہے یہ بہت زبردست ہے. 30 سال کا جو ہے 60% ہمارا نوجوان ہے. آپ نکلیں, یہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے فیوچر کے لیے ہے, یہ آپ کی بقا کے لیے ہے, یہ آپ کے نوکریوں کے لیے ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کے ایجوکیشن کے لیے ہے, آپ کے کاروباروں کے لیے, آپ کے زبردست مستقبل, یہ آپ کے لیے ہے. یہ صرف بیچارے یوتھ ونگ کے, انصاف یوتھ ونگ کے ورکر پہ مت چھوڑیں, یا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں پہ مت چھوڑیں. یہ آپ سب نکلیں. 16 سے 35 سال کا جو ہمارا بریکٹ ہے وہ تو ساروں کو نکل, اس سے زیادہ میرے جیسے بابے بھی نکلتے ہیں زبردست. 40 سال والا نکلتا ہے بہت اعلیٰ, 50 سال والا نکلتا ہے, خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, سب آتے ہیں. سب کو نکلنا ہوگا. جب تک آپ نہیں نکلیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اور ہمارے لیے جنگ لڑے, تو جب کوئی اور آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے تو ہزاروں سال کی غلامی گزارتے ہیں, اس کے بعد انگریز آپ کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے, اس کے بعد فوج آپ کے اوپر بیٹھتی ہے, اس لیے کہ جی کسی اور نے ہماری جنگ لڑی. یہ جنگ آپ نے خود لڑنی, یہ آپ کو کوئی نہیں بچائے گا, یہ ٹرمپ آپ کو نہیں بچائے گا. وہ ابھی گیا ہوا ہے نا خنزیر عاصم منیر میونخ میں, مارکو روبیو سے ملا, چائنیز فارن منسٹر, پتہ نہیں اگر ملا تو خبر میرے نظر سے نہیں گزری ہے. اور ابھی 19 تاریخ کو بورڈ آف پیس ہو رہا ہے, اس میں جناب ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اناؤنس کروں گا کہ بورڈ آف پیس نے کس کس نے پیسے دیے ہیں اور کس کس نے اپنی فوجیں آفر کی ہیں. وہ ایسا منہ پھٹ ہے, اگر پاکستان نے آفر کی ہے نا تو وہ کہہ دے گا, تو 19 کو پتہ چل جائے گا. تو یہ جنگ آپ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ فوج لڑے گی پاکستان کی آزادی کی جنگ؟ یہ فوج جس نے کبھی بھی کسی قانون اور آئین کو نہیں مانا, اس نے آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹوائیں, اس نے آپ کا قانون توڑوایا, آپ کا آئین توڑوایا, اس نے طاقت فراہم کی. اس کے اندر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو ابھی بھی محب وطن, اس میں خون ہے, کوئی چھوٹی سی چٹاکی خون ہے, کو ماں کا دودھ چھٹا کے مارتا ہے. میرے اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں فوج میں, ان سے کہتا ہوں, کسی کا کرنیل بیٹا, کسی کا داماد بریگیڈیئر, کسی بانجا کوئی جرنیل, کوئی جناب اتنے میجر, کسی کا جناب بیٹا بریگیڈیئر. ہم تو بات کیسے نہیں بات کرتے؟ تمہارا کام ہے ان لوگوں کو کہنا کہ بندوقیں اٹھاؤ اور جا کے عاصم منیر کو پھڑکا دو, اڑا دو, قانون کے تحت, آئین کے تحت. یا آپ کو آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے؟ کیسے نہیں آپ ان کو کیسے باپ ہیں, کیسے سسر ہیں, کیسی ماں ہو؟ جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. بہت بے غیرت ہوا تم لوگ, بڑے بے شرم, بڑے بے حیا, بہت کمینے, بہت گھٹیا. چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لیے تم نے اپنے ضمیر بیچ دیے, اپنی بیٹیاں بیچ دی, اپنے بیٹے بیچ دیے. جی نہیں, ہم تو بات نہیں کرتے ان سے ایسی. وہ جی میں آئی ڈونٹ ٹاک ٹو دیم. چلے, جب آپ لوگوں کے گھر جلیں گے, آپ لوگوں کی عزتیں, تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ذرا بتاؤ بچو, آئی ڈونٹ ٹاک ٹو دیم, آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ. تب آپ لوگوں سے پوچھوں گا. جو جرنیل میرے کورس کے, وہ کہتے ہیں حیدر مہدی جو ہے کچھ اوور ہو جاتا ہے. جب تمہارے گھر جلیں گے نا ڈی ایچ اے میں, بریگیڈیئر جو بیٹھے ہیں میرے سارے کورس میں, جب لوگ ہلہ بولیں گے, پھر مجھے نہ کہنا کہ حیدر مہدی نے ورگلایا. میں نے نہیں ورگلایا,
یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو جناب عوام باہر نکلے، مت پیچھے جائیں، کسی کی باتوں میں مت آئیں، لانگ مارچ بالکل مت کرے اسلام آباد. آپ جو ہے یہ آپ کو مروائیں گے، یہ آپ کو گولیوں سے اڑوائیں گے، یہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں یہ لوگ. یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، یہ پھر نہیں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی ذات کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں اور عوام کے لیے بہت دعا ہے. فوج کے اندر جو افسر جوان جو ابھی بھی غیرت مند ہیں، کچھ شعور رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے دل میں ان کی دھڑکن ہے، اس ملک کے لیے آزادی کے لیے، باہر نکلے، اڑا دیں، پھڑکا دیں آئین کے تحت، قانون کے تحت. آپ کے پیچھے آئین ہے، قانون ہے کہ جس نے قانون توڑا، آئین توڑا، سیاست میں حصہ لیا، اپنے اوت کو توڑا، اڑا دے، اس کو پکڑ لے، جا کے بھاگتا ہے تو وہ بھاگنے نہ دے، اریسٹ کر لے. خان صاحب ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ جو باقی لوگ مصیبتوں میں، خان صاحب کی بہت دعا ہے کہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ کرے وہ جو آڈیو لیک ہے کہ جی پرماننٹ ارریورسیبل ہے، وہ غلط ہے. اللہ کرے جو یہ لوگ بات کر رہی ہے مہر بخاری وغیرہ کہ جی امپروومنٹ ہے اور یہ آگے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو، ہمیں نہیں پتا. اور بہت دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے. ان کی فیملی سے کہتا ہوں خط لکھیں، سب سے کہتا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، تشا بیوی کی بہن سے کہتا ہوں، خان صاحب کے بیٹوں سے کہتا ہوں، لکھیں خط، پوری دنیا میں پھیلا دیں، واویلا مچا دیں. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کریں، اور یار یہ جو لوگ باہر ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، یہ کرے نا. میں تو کروں گا، میں تو کرتا ہی ہوں، آج سے نہیں کب سے کر رہا ہوں. ان کا کام ہے کوئی ذمہ داری لیں، کچھ کریں. یہ نہ کہے کہ ہم نے انجم غفور جو ہے، غفور انجم ہے، ہم نے اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کر دی. نہ، یہ مت کریں، دل توڑنے والی بات مت کریں. ٹھیک ہے جی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ڈیل دیں گے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے، بہت بڑی بھول ہوگی آپ کی. اور ادھر ادھر کی جو ہائی فائر کرنے والے لوگ ہیں نا، ذرا ان کو کم ہی سنا کریں. بہت شکریہ جناب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو زبان رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ. بہت شکریہ.